बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा स्तून में हूँ जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमने बात की थी मरहूम ताहिरुल कादरी की और उनके मोअज़्ज़ात की पहले हिस्से में, और बताया आपको कि मैं मरहूम क्यों कहता हूँ। दोबारा से जो लोग वो पहली वीडियो नहीं देख सके तो उनको ये बता दूँ कि इनको मरहूम लिखा और कहा इसलिए जा रहा है कि बकौल हज़रत क़िबला हुज़ूर ताहिरुल कादरी कि उनको ये बशारत हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा था कि तुम्हारी उम्र 63 बरस होगी और तुम फ़ौत हो जाओगे। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल में ही ये जाना चाह रहे थे, और यकीनन मैं उस बहस में नहीं पड़ता, चूँकि ज़िक्र है आका नामदार ख़ातिमुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं उस पर ज़्यादा तबसरा कर नहीं सकता। लेकिन चूँकि कहा था कादरी साहब ने कि मुझे ये बशारत हुई है कि मेरी उम्र भी जो है वो 63 बरस होगी, लिहाजा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के बारे में तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि उनकी बशारत हो और खुदा न खासा वो पूरी नहीं होगी। लिहाजा कादरी साहब मेरे लिए गए हैं मार, और मरहूम है अब मेरे लिए। फिर वही मरहूम कफन लेके आए थे और कहा था कि जो आए उसे भी शहीद कर दो, तो चले मरहूम शहीद की सूरत में हो गए हैं। फिर हमने ये भी कहा था गुज़िश्ता वीडियो में कि मोअज़्ज़ात उनके इतने ज़्यादा हैं। वापस आते हैं मोअज़्ज़त पे। आपने आज के थंबनेल पे देखा होगा कि पुरानी तस्वीर मेरे एमी रिकॉर्ड में आ गई, तो मैंने कहा लगा ही दूँ ताकि लोगों को पता हो कि कादरी साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू शनीद होती रही है। और मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि मोअज़्ज़ात उनके इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो गिने ही नहीं जा सकते। सच्ची जो बात है, उनका उठना बैठना चलना खाना पीना हगना मूतना सारे मोअज़्ज़ात में ही आता है वैसे। लिहाजा कादरी साहब जो है, मैं मसलकी तौर पे मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो चूँकि बरेलवी हैं, वो चूँकि अहमद रज़ा ख़ान या किसके मुक़ल्लिद हैं, वो किसके चाहने वाले हैं, वो किसके माने, मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा और ना मैं जाता हूँ ऐसे मामलात में। हाँ, उनकी अपनी शख्सियत और उनके अपने फ़रामीन, उनके अपने अक़वाल, उनके अपने आमाल और उनका अपने कहे हुए जुमलों पर ही मैं बात कर रहा हूँ सारी। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि एक बात जो हमने जहाँ से तोड़ी थी, जहाँ से छोड़ी थी, वो ये थी, और ये जो मेरी थंबनेल पे तस्वीर है ये इसीलिए थी कि मैं लड़ाई करने चला गया ताहिरुल कादरी साहब के साथ उनके मॉडल टाउन वाले ऑफिस में। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल था जहाँ पे, और कादरी साहब की रहाइश भी वहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, और उसमें कहा कि फ़िरका वाराना तंजीमों, जिनमें सिपाही सहाबा, जिनमें सिपाही मोहम्मद, जिनमें लश्कर जंगवी और ये सारी जितनी तंजीमें थीं, इनके बारे में इन्होंने मुतालबा कर दिया कि इन तमाम जमातों का, वो बेशक साजिद नकवी साहब हों, वो बेशक ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब हों, आज़म तारक साहब हो, जो भी हो, इनका ये कहना था कि इन जमातों का, सिपाही साहबा हो, सिपाही मोहम्मद हो, लश्कर जंगवी हो, ये जितनी भी ऐसी तंजीमें हैं, इनके सरबराहान समेत ऊपर वाले 12-12 जितने कायदीन हैं, उन सबको जो है वो सरेआम फांसियाँ दी जाए, उनकी गर्दनें उतार दी जाए। अब ये सारे जर्नलिस्ट ही परेशान हो गए, बीट रिपोर्टर थे कि यार ये की कह रहे हैं। तो मैंने उस वक्त 3 दफ़ा दोहराया कि हुजूर पुर नूर, फिर सोच ले, आप होशो हवास में हैं, जो कि आप कम होते हैं, लिहाजा हुजूर आप किसी वजद में तो नहीं हैं और किसी रिक्कत में तो नहीं हैं। फिर सोच लूँगा, हाँ मैं जो कह रहा हूँ कि एक ही हाल है दहशतगर्दी ख़त्म करने का, फ़िरका वारियत ख़त्म करने का, और वो ये है कि इन सब जो है वो 12-12 ऊपर वाले जो कायदीन हैं, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएँ और सरेआम उड़ा दी जाएँ, उनको मार दिया जाए। मैंने कहा फिर सोच लो हज़रत। तो मुझे याद है अच्छी तरह, इन्होंने उस वक्त हंसते हुए कहा कि आप ये, मैंने जब कहा ना कि मैं कादरी साहब तीसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये कोई निकाह थोड़ी है जो आप तीसरी दफ़ा दोहरा रहे हैं। मैंने कह दिया अच्छा। मेरी छठी ये कह रही थी कि मुकर जाएंगे, वही हुआ, खबरें छप गई फ्रंट अखबार पे, ये मेरे अपने जो रिपोर्ट थी वो शाया हुई कि कादरी साहब ने मुतालबा कर दिया है कि इन जमातों का, सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, तहरीक जाफरिया, लश्कर जंगवी, इनके कायदीन को सरेआम फांसियाँ दी जाए, उनकी गर्दनें उतार दी जाए।
جب یہ خبر چھپ گئی تو اگلے دن قادری صاحب نے ایک اپنے منہاج القرآن کے میڈیا سیل سے پریس ریلیز جاری کر دی کہ ایسا تو ہرگز کہا ہی نہیں گیا. اور یہ معجزے دیکھیں نا کیسے کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم غلط ہو گئے سارے جرنلسٹ ہی اور حضرت صاحب سچے رہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو حضور ہے. اور اگلے دن انہوں نے کہا جی کہ ایسا تو کہا ہی نہیں ہے. میں اخبار کی تردید بھی شائع ہوئی لیکن میرے نوٹ کے ساتھ رپورٹر کے نوٹ کے ساتھ کہ رپورٹر اپنی خبر پہ قائم ہے کہ خود حضرت نے یہ فرمایا تھا اور اب حضرت صاحب جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خبر کا چھپنا ہوا کہ پھر تیش میں آ گئے کہ یہ نوٹ لگانے کی کیا ضرورت تھی. میں ماڈل ٹاؤن چلا گیا اور میں قاضی صاحب کے جا گیا. وہ تو رولا پایا تھا. میں کہ ایک ہی ہے جی. قاضی صاحب نے مجھے کہا جی کہ نہیں وہ دیکھیں وہ بہت معاملہ سیریس ہو گیا تھا, معاملہ سنجیدہ ہو گیا تھا, معاملہ بہت زیادہ, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ریئیکشن آ جائے گا. تو یہ میں نے یہ کرنا ہی تھا. بس کوئی بات نہیں, آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا, تو بس میری جان بچ گئی اور میری جان چھوٹ گئی. اور اس وقت پھر میں قاضی صاحب سے بڑا غصے میں بات کر رہا تھا, سچی جو بات ہے. اور اس میں قاضی صاحب نے مجھے تب یہ کہا کہ نہیں بلکہ آپ کو کسی ٹھنڈے ملک لے کے چلیں گے تاکہ آپ ذرا تھوڑے سے ایزی ہو جائیں, جذبات آپ کے ایزی ہو جائیں. ٹھنڈے ملک کی بھی باتیں کبھی کریں گے. وہاں پہ بھی میرا ان کا ٹاکرا ہوا اور ہیوی ڈیوٹی ٹاکرا ہوا. اور وہاں پہ جا کے یہ بھی ہوا کہ قادری صاحب کا معجزہ چیک کریں کہ 80s کی دہائی کے آخری سالوں کے اندر قادری صاحب نے مینار پاکستان پہ ایک کانفرنس کی اور اس میں اپنی سارے بچوں کو لے کے آ گئے اور مباہلہ ہوگا جی. انہوں نے قادیانی جو اس وقت مرزا طاہر تھے ان کو جو ہے وہ مباہلے کا چیلنج دے دیا اور ساری رات یہ مینار پاکستان بیٹھے رہے اور کہا جی کہ وہ آئے میرے ساتھ مباہلہ کرے, مناظرہ کرے. اور مباہلہ آپ کو پتہ ہے چونکہ کہ جو سچا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جو پہلے مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. لہذا نہ مرزا طاہر نے آنا تھا پاکستان, وہ آتا ہی نہیں تھا. انہوں نے جناب اشتہار اور انہوں نے پوری رات وہاں پہ خوب مجلس گرمائے رکھی مینار پاکستان پہ اور مرزا طاہر نے آنا ہی نہیں سی اور ویسے بھی مر گیا. تو قادری صاحب نے مباہلے کی صورت میں یہ ہوا. ایک وقت آیا کہ نارتھ امریکہ میں قادیانیوں کے حضرت صاحب مرزا مسرور وہ بھی تھے اور تار القادری بھی وہیں پہ تھے. تو مجھے جب پتہ چلا کہ حضور پر نور قادری صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور قادیانیوں کے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو میں نے وہ جماعت احمدیہ والے جو اپنے نام کے ساتھ جماعت احمدیہ لکھتے ہیں ان کو فون کیا جی کہ میں اگر کوئی پلیٹ فارم مہیا کروں تو کیا مرزا صاحب آئیں گے مباہلہ کرنے. انہوں نے کہا جی ہم ضرور آئیں گے. اب میں نے فون کیا تار القادری صاحب کو, پہلے تو انہوں نے فون پہ بات نہ کی, پھر تھوڑی دیر بعد ان کی جوابی کال آئی کہ میں تو بہت دور ہوں آپ سے, میں بہت دور ہوں, دور دراز علاقوں میں ہوں کئی گھنٹوں پہ. میں نے کہا اتنے جنی بھی دور ہو تسی قادری صاحب مرزا مسرور بھی یہاں ہیں اور آپ ماضی میں مباہلہ کرتے رہے ہیں مینار پاکستان میں, تو آپ بھی تشریف لائیے. تو کیوں نہ پلیٹ فارم, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ اس ملک میں یہ اس ملک میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں کہا فتنہ نہیں ہے, یہ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور آپ پاکستان کے اندر تو مباہلہ کا چیلنج دے رکھا ہے آپ نے, اور آج اگر موقع مل رہا ہے نہیں آپ یہاں کوئی نئی مسئلہ پیدا کر دیں گے, ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں یہاں پہ بیرون ملک جو ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. بس میں بہت دور ہوں, پھر کبھی ملاقات ہوگی. لو جی حضور کے معجزے بہت سارے ہیں. حضور کے معجزے تو یہ بھی ہیں کہ وہ پچھلے دنوں برادرم رضوان رضی آج کل بیمار ہیں, صاحب فراش ہیں, کرونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, سلامتی رکھے. تو انہوں نے ایک واقعہ پچھلے دنوں اپنے ایک پروگرام میں بھی شیئر کیا, ریڈیو پہ بھی کیا اور یوٹیوب پہ بھی کیا, اور بیٹھ کے گپ شپ بھی جب ہم ایک دفعہ کر رہے تھے تو وہ دوستوں کو سنا رہے تھے. ایک دفعہ قبلہ حضرت تار القادری حضور پر نور نے انٹرنیشنل کانفرنس رکھی ایک منہاج القرآن میں. اس میں یہ کہا گیا جی کہ پوری دنیا سے شیوخ اور شیوخ القرآن اور شیوخ الحدیث آ رہے ہیں اور جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے اسلام کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, منہاج کانفرنس. اس میں لوگ آئے ہوئے ہیں, سارے میڈیا کو بلایا, ہم بھی چلے گئے, ہم بھی اگلی وہ میڈیا کی لائنز میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہماری جگہ تھی.
آنے والی جگہ، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے، گھانا سے یہ شخصیت آئے ہیں، افریقہ سے یہ فلاں آئے ہیں، کینیا سے یوں آئے ہیں، صومالیہ سے فلاں شخصیت آئی ہے، سارے ملکوں تو لوگ آئے، بڑی وڈی کانفرنس تھی۔ میں نے رضوان رضی صاحب سے کہا کہ یار رضی صاحب، یہ جو بندہ سامنے نہیں بیٹھا ہوا، پتہ نہیں صومالیہ یا شاید گھانا کا اس کو کہا گیا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے، اور کہا نہ کر یار خدا دا واسطہ ہے، تو کسی فلم میں دیکھا ہونا ہے ایہو جہا کوئی بندہ انہیں ایویں ماری جا رہے دیکھا۔ میں کہ یار میں نے دیکھا، میں ملا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہاں ملے ہو؟ میں کہا ملا میں یہیں پہ ہوا ہوں یار، میں کسی ایسی فیصل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن میں کسی جگہ پہ ملا ہوا ہوں اس بندے کو۔ تو وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ تقریر تھوڑی رکی تو میں نے اس کی طرف دیکھ کے، اس نے بھی آگے سے میں کی حال ہے، میں نے یوں کہہ دیا، وہ کہتا ٹھیک ہے تہاڈا کی حال ہے۔ اور رضی صاحب پریشان، باقی صحافی بھی پریشان ہو گئے، ایک ہی ہو رہا ہے گانا کا یا پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ کا یا افریقہ کا آیا ہوا ہے، اور یہ پنجابی شروع ہو گیا ہے۔ اور میں کہا سنا پھر کی ہو رہا ہے آج کل؟ کہنا مل کے دسنا وا۔ جب اس نے مجھے یہ کہا مجھے یاد آ گیا یار، اس کا تو فیصل ٹاؤن کے کوٹھے پنڈ کے فلیٹ جو ہے لاہور میں، اس کے وہاں تو ویڈیو کا کام ہے، ان دنوں ویڈیو کیسٹس اور آڈیو کیسٹس ریکارڈنگ اور یہ وہ، تو یہ تو اس کا تو وہاں کام ہے یار۔ یہ تھے میں وہاں وہ کھانے گیا ہوں چھولے ایک دو دفعہ، تو اس کی تو سامنے ویڈیو سینٹر پہ ہے نا، یہ تو وہ ہے، اور یہ گانا کا شیخ الحدیث پر گیا۔ اب ہنس کے ہو گئے پاگل۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وی لوگ پھر لمبا ہو رہا ہے، معجزے تو حضور کے اور بھی ہیں، مجھے لگتا ہے تیسری قسط پہ جانا ہی پڑے گا، اور بڑے ٹھوکویں معجزے ہیں حضور پر نور حضرت تار القادری مرحوم کے۔ اور چلیں اگلے وی لاگ میں باتیں مزید کر لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ تار القادری صاحب نے پردیس میں جا کے کیا کیا دعوے کیے اور کس طرح ان کے معجزے ہوئے، اور خاص طور پہ دھرنوں کے دنوں میں جو معجزے ہوئے نا، اللہ اکبر، پوری پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ مصطفی انقلاب لینے آئے، خواتین آ گئیں جی، اپنے بندے چھوڑ کے آ گئیں، گھر چھوڑ کے آ گئیں کہ میں تے انقلاب لین جا رہی ہیں۔ انقلاب تو نہیں ملا، کاکے لے کے چلی گئیں۔ کون سی چیزیں ناپید ہو گئیں اسلام آباد راولپنڈی میں، اور کتنے گھر کیسے کیسے دوبارہ سے بسے یا نہیں بسے۔ اور پھر ان کا ایک میڈیا مینیجر ہوتا تھا رضا خان، اس نے کیا کیا کہا میرے ہی پروگرام میں پی ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور وہ گھنٹے کے پروگرام میں جو انکشافات کیے وہ دوبارہ سے آپ کو پھر بتائیں گے کہ کتنی خواتین کی شادیاں کر رکھی ہیں بیرون ملک لوگوں سے، اور وہ سال بعد آتے ہیں، خرچہ ہر مہینے کیسے بھیجتے ہیں، اور ان کے حقوق زوجیت کون پورے کرتا ہے۔ یہ معجزے ہی ہے نا، ان معجزوں پہ پھر بات کریں گے۔ ویلوگ ہو گیا لمبا اور آپ کا بھی ٹائم کافی لگ گیا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور حضور مرحوم کو جو ہے وہ آسانیاں نصیب ہوں، اور ہمیں ایک دوسرے کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بھی بنائے اور راہ ہدایت پہ رکھے۔